बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने निशान लगवाया था यहाँ तक। हम अकबरी की हमाकतें पढ़ रहे हैं। मौलवी नज़ीर अहमद हमारे नावल निगार हैं और यहाँ से शुरू करेंगे। तस्बीह खाके शिफा, जमजमिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा, अकीकुल बहर और मूंगे के दाने और नादे अली, पंज सूरा और बहुत सी दुआएं। यानी उसके पास बहुत से तबरकात थे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और लोगों को जो है वो अपने जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करती थी। लिहाजा उसने जो है वो क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ें उसने क्या सदहा यानी सैकड़ों किस्म किस्म की चीज़ें उसने अपने पास रखी हुई थी, जिनमें वो कह रहे हैं कि तस्बीह जो कि जिस पे जो है वो पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ जो हैं वो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। खाके शिफा यानी इसमें जो है खाके शिफा जो है वो यानी वो खाक जिसमें जो है वो शिफा है। जमजमिया यानी आब जमजम रखने वाला जो है वो कैन कह लें। मदीना मुनव्वरा की खजूरें, मदीना मुनव्वरा ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उस शहर की अपनी जो है वो फजीलत और अहमियत है। कोहे तूर का सुरमा जहाँ पे अल्लाह ताला ने जलवा दिखाया था, इसमें तलमीहात भी हैं। खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा जो कि उसको चेंज करने के बाद, तब्दील करने के बाद मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में तकसीम करके लोग तबर्रक के तौर पर जो है वो उसको रखते हैं अपने पास। अकीकुल बहर यानी वो सुर्ख रंग का पत्थर जो समंदर से जो है वो निकलता है। और मूंगे के दाने, ये मूंगा जो है ये भी कीमती पत्थर है। और नादे अली यानी ये दुआ जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ मंसूब है। और पंज सूरा यानी 5 सूरतें इकट्ठी जो कुरान पाक से अलहदा जो है वो उसको भी शाया किया जाता और छापा जाता है। और बहुत सी दुआएं यानी ये सब चीज़ें उसने अपने पास रखी हुई हैं, मुतबरक चीज़ें, मुबारक चीज़ें, ताकि लोग जो हैं वो समझें कि ये बहुत नेक और अच्छी खातून है और ये बहुत जो है वो पाकबाज और बहुत पहुंची हुई चीज़ है। गली में आकर जो इसने अपनी दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जमा हो गई। यानी जब आकर उसने दुकान लगाई, सारी चीज़ें जो हैं वो खोल कर रखी हैं ताकि औरतें जो हैं वो देखें और उसकी गर्विदा हो जाएं और समझें कि ये चूँकि ये सारी चीज़ें इनका ताल्लुक़ हमारे मज़हब के साथ है, लिहाजा सब लोग ही इन चीज़ों का एहतराम करते हैं और एहतराम के साथ साथ जो है वो उनको अपने पास रखना जो है वो भी मुतबरक और मुबारक समझते हैं। तो इसने वहाँ दुकान खोल ली तो कुछ बहुत सी लड़कियां गली मोहल्ले की इधर उधर से जो है वो लड़कियां आकर उसके पास खड़ी होगी। उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे सजा के रखी जैसे दुकान जो है वो उसने लगा दी हो। मिजाजदार ने भी सुना। अब जो अकबरी है जिसको मिजाजदार भी कहा जाता है, तो उसने सुना है कि ऐसी जो है वो चीज़ें उसके पास हैं जो कि बहुत मुतबरक हैं। तो उसने जुल्फ़न से कहा, अपनी मुलाजमा से कहा, गली से उठने लगे तो हजन को यहाँ बुला लाना। चूँकि वो ख़ुद तो पर्दा करती है। मिजाजदार बहू जो है उस दौर की जो ख़वातीन थी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, वो पर्दा करती थी। आम गली में जाना आना जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं था और ना वो जाती थी। तो इसलिए उसने अपनी मुलाजमा से कहा है कि जब वो जाने लगे तो हजन को यहाँ बुला लाना, मैं भी उन चीज़ों की ज़ियारत कर लूँगी जो उसके पास मुतबरक चीज़ें हैं। हम भी तबरकात की ज़ियारत करेंगे, यानी हम भी वो देख लेंगे जो कि बायसे सादत भी है। हम भी उन चीज़ों का दीदार करेंगे, देखेंगे। जुल्फ़न जाग खड़ी हुई और हजन को बुला लाई। जुल्फ़न भी उधर गई है, वहाँ जहाँ उसने दुकान लगाई हुई इन सारी चीज़ों को वहाँ पे सजा कर रखा हुआ। तस्बीह, खाके शिफा, जमजमिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, सारी चीज़ें जो हैं वो जहाँ पे रखी हुई हैं, वहाँ जाकर जो है वो खड़ी होगी और हजन को बुला लाई है कि मिजाजदार जो है वो बाहर नहीं आ सकती, वो पर्दा करती हैं, लिहाजा तुम हमारे घर आओ, उसने भी ये चीज़ें देखनी हैं। मिजाजदार ने बहुत ख़ातिरदारी से हजन को पास बिठाया। खातर यानी बहुत लिहाज और मर्तबे से उसको जो है वो क्या किया, अपने पास बिठाया और सब चीज़ें देखी और तमाम चीज़ें जो उसके पास थी उनकी ज़ियारत की। सुरमा और नादे अली 2 चीज़ें पसंद की। इन चीज़ों में से उसने जो मिजाजदार है, अकबरी है, उसने 2 चीज़ें पसंद की हैं। सुरमा जो कोहे तूर का है, जो आँखों के लिए जो है वो शिफा बख्श है और बिनाई को और नूर को बढ़ाता है। और नादे अली
جو ایک خاص دعا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب، یہ دونوں چیزیں اس نے پسند کی ہیں۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا، یعنی بھانپ لیا، مزاج دار کو دیکھ لیا۔ چونکہ حجن تو بہت چالاک اور شاطر عورت ہے، جگہ جگہ لوٹنا اس کا جو ہے وہ کام ہے، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ خاتون کس قسم کی ہے، کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی، یعنی یہ میری باتوں میں جلد ڈھب یعنی انداز میرے مطابق جو ہے وہ چلے گی، جو میں کہوں گی یہ اس کے مطابق کرے گی۔ یہ اس نے دیکھ لیا۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا، یعنی ایک پیسے کا، اس زمانے میں ایک پیسے کی چیز بھی آ جایا کرتی تھی، تو جتنا آنا تھا اس سے کہیں زیادہ مقدار میں اس نے اس کو جو ہے وہ سرما دے دیا، اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی۔ وہ دعا جو ہے وہ کیا کیا ہے، 2 آنے کی وہ دے دی ہے، اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی، یعنی ایک انگوٹھی فیروزے کی وہ کیا ہے، وہ تبرک اپنی طرف سے مفت دے دیا، تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ جائے اور سمجھے کہ یہ بہت نیک اور اچھی خاتون ہے، دیکھو خریدنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں مفت بھی مجھے دے دی ہیں۔ مزاج دار اور ریجھ گئی، یعنی فریفتہ، مزید اس پر جو ہے وہ فدا ہوگی، مزید اس کی باتوں میں اور اس پر نثار ہو گئی کہ دیکھو اس نے جو ہے اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ مفت میں بھی ایک جو ہے فیروزے کی انگوٹھی اسے تبرک کے طور پر دے دی ہے۔ اس کے بعد حجر نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا۔ کہہ رہے ہیں آپ، وہ چونکہ حجن بنی ہوئی ہے نا، تو کہہ رہی ہے کہ اس نے سمندر کا، اس زمانے میں زیادہ تر لوگ بحری سفر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بحری راستے سے جایا کرتے تھے حج کرنے، تو سمندر کا سارا حال حجر نے بیان کیا ہے اور عرب کی باتیں بتائی ہیں، اور اپنے پاس سے اپنے جو سنی سنائی باتیں تھیں وہ اس نے جوڑ کر، یعنی اپنے پاس سے لگا کے بڑھا چڑھا کے اس نے مزاج دار کو بتائی ہیں، اور مزاج دار نے کمال شوق سے سنا، یعنی بہت دلچسپی کے ساتھ، بہت دل جمی کے ساتھ ان باتوں کو سنا، اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا، یعنی ایک خاص نظر کرم جو ہے وہ کی، اور بہت اس سے جو ہے وہ خوش ہوئی۔ حجر نے پوچھا کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ حجر نے پوچھا کہ تمہارا کوئی بال بچہ نہیں ہے؟ مزاج دار نے آنکھ کھینچ کر، یعنی بڑے دکھ اور بڑے افسوس اور غمزدہ ہو کر ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی، یعنی ہماری قسمت ایسی کہاں تھی کہ کوئی بال بچہ ہمارے ہاں ہوتا۔ حجر نے پوچھا بیاہ کو کتنے دن ہوئے، یعنی کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی دیر ہوگی شادی کو؟ مزاج دار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہو، یعنی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجر کو یقین ہوا، یعنی مزاج دار جو ہے جب اس نے یہ بات کی تو حجر کو جو پہلے تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی یقین میں تبدیل ہو گیا کہ اتنی بیوقوف اور کم عقل عورت ہے کہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا عرصہ شادی کو، اور ابھی سے اتنی حسرت اس کے دل میں ہے بچے کی جو ہے پیدا ہوگی، تو ایسا بیوقوف شخص کیسا ایسے کر سکتا ہے؟ جو عقل مند ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، اور نہ اس طرح کا رد ابھی کچھ ہی عرصہ تو ہوا ہے شادی کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نعمت سے یوں مایوس ہو جانا، یہ بیوقوفی ہو سکتا ہے۔ اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آنکھ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار، یعنی اس نے جو ہے وہ یوں جو ہے وہ کیا ہے، یوں انداز اپنایا جیسے پتہ نہیں جو ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس کی شادی کو ہو گیا، اور وہ مایوس ہو گئی اور نا امید ہو گئی ہے کہ اب اس کے بچہ کہاں ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں، اور وہ تو پہلے ہی بہت جو ہے وہ چالاک اور شاطر عورت تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت جو ہے یہ بہت بیوقوف ہے، اور جلد ہی وہ میری باتوں میں آ جائے گی، اور جلد ہی میں جو کچھ اسے کہوں گی وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کرے گی۔ حجر نے کہا نا امیدی کی بات نہیں، یعنی تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ حجر نے کہا تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ایسی کون سی بات ہے، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گے، یعنی تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا اور تمہیں اولاد دے گا۔ البتہ بالفعل اکیلے گھر میں، جی ہاں البتہ یہ بات تو ضرور ہے، اس وقت جو بالفعل یعنی اس وقت جو صورتحال ہے، یقیناً اس میں تمہارا دل گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے، یعنی میاں تمہارے ساتھ کیسا جو ہے وہ سلوک کرتا ہے، یا اس کا کیا رویہ ہے؟ مزاج دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ یہ ایک اور بیوقوفی کی بات ہے، ایک اجنبی عورت ہے جو ابھی پہلی ملاقات میں ہی وہ اس کو کیا کہہ رہی ہے، سارے گھر کی باتیں اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو بتا رہی، کہتی ہے ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتے ہیں، کہ نہیں خوش نہیں ہوتے مجھ سے، جو مرضی بھی کر لوں اس کے باوجود بھی
میاں کبھی خوش مجھ سے نہیں ہوا۔ غرض پہلی ملاقات میں مزاح دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا۔ یعنی پہلی ملاقات میں اتنی جو ہے وہ باتیں کرنے سے مراد یعنی اتنی رازداری کی باتیں کرنا، اور تمام جو بے تکلفی ہے اس سے اپنا تمام حال جز و کل یعنی اے سے لے کے زیڈ تک، جز اور کل یعنی تمام حال جو ہے وہ اسے کہہ دیا ہے۔ حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیے، یعنی تمام راز جو اس کے تھے وہ اس نے معلوم کر دیے، جو کہ وہ بہت چالاک تھی، اور لوٹنا اور گھر گھر جا کر لوگوں کو برگلانا اور اپنے جال میں پھنسانا یہ اس کا ایک خاص جو ہے وتیرہ تھا۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ ایک پہر کامل یعنی 4 پہر کا دن ہوتا ہے، 4 پہر کی رات، تو 4 پہر جو ہیں ان کو 12 پہ تقسیم کرے تو 3 بنتے، یعنی 3 گھنٹے۔ ایک پہر کتنے گھنٹوں کا ہوا؟ 3 گھنٹوں کا۔ 3 گھنٹے مسلسل حجن وہ بیٹھی رہی ہے اور اس سے باتیں کرتی رہی ہے۔ رخصت ہونے لگی تو مزاح دار نے بہت منت کی، یعنی جب جانے لگی ہے تو مزاح دار جو ہے اس نے کیا کیا ہے، اس کی بڑی منت سماجت کی ہے، بڑی منت سماجت کی ہے کہ ایسے کرنا کہ تم کیا کرنا، اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی، یعنی پھر کب آؤ گی۔ منت سماجت کرنے لگی ہے اس سے، جو ہے اس سے بہت التجا کرنے لگی ہے کہ تم نے اب دوبارہ ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ حجن نے کہا میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے، جگہ کا نام ہے موم گروں۔ حجن کیا کہتی ہے کہ میری بھانجی وہاں رہتی ہے اس محلے میں، اور بہت بیمار ہے، اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں، یعنی مجھے آگرے سے اسی وجہ میں آگرے کی رہنے والی ہوں، یہاں میری بھانجی رہتی ہے اور میں اس کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے آئی ہوں۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، یعنی اس کو دوا دارو دینا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے جو ہے وہ مجھے کم ہی فرصت ملتی ہے کہ میں گھر سے باہر جو ہے وہ نکلوں۔ میں گھر سے نہیں نکل سکتی کیونکہ وہ بیمار ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی، یعنی تم اتنی اچھی لگی ہو مجھے، میں تمہیں انشاءاللہ جلد جو ہے وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آ جایا کروں گی، دوسرے تیسرے دن ضرور چکر لگا جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر اسے کہہ رہی ہے کہ میں دوسرے چوتھے دن آ جاؤں گی، اور حجن جو ہے وہ اگلے دن ہی آ گئی اور ایک ریشمی ہزار بند لیتی آئی۔ مزاح دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ہزار بند کیسا ہے؟ اب ایک ریشمی ہزار بند یعنی جو شلوار میں ڈالنے والا جو ہے وہ ہزار، جس سے جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اس کو، وہ بھی اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ مزاح دار نے جب دیکھا حجن آئی ہے تو بہت خوش ہوئی ہے، یہ بھی اس کی بیوقوفی کی علامت ہے، یعنی یہ باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ بہت بیوقوف ہے کہ دوسرے دن آئی ہے، پہلی ملاقات میں اس سے اتنی فری ہو گئی ہے، اور دوسرے دن آئی ہے تو اس کو دیکھ کر بے انتہا جو ہے وہ خوش ہوئی ہے، اور کہتی ہے ہزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے، یعنی بیچنے کے لیے ہے، حجن نے اسے بتایا۔ مزاح دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ کہتی ہے یہ بیچنے کا ہے تو تم کتنے کا اسے جو ہے وہ دو گی؟ تو کہہ رہی ہے 4 آنے کے۔ تو محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اسے بتا رہی، کہانی سنا رہی ہے اپنے پاس سے، فضول جو ہے وہ باتیں من گھڑت جوڑ کر اسے بتا رہی ہے۔ اب غریب ہو گئی ہے، وہ بہت امیر تھی پہلے، اسباب بیچ کر گزر کرتی ہے، یعنی اب مال اسباب جو گھر کی چیزیں ہیں وہ بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں، یعنی وہ مجھے دیتی ہے اور میں کیا کرتی ہوں، میں چیزیں بازار میں یا ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں جا کر بیچ دیتی ہوں۔ مزاح دار اتنا سستا ہزار بند دیکھ کر لوٹ ہوگی، یعنی فریفتہ ہوگی، فدا ہوگی، اس پر نثار ہوگی کہ اتنا سستا 4 آنے کا اتنا قیمتی ہزار بند ہے تو یہ اتنا سستا کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے، فوراً جو ہے وہ 4 آنے جب اس نے کہا ہے تو نکال کر مزاح دار نے کیا کیا ہے، اس کے حجن کے جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھ دیے کہ یہ لو، یہ تو تم مجھے دے دو۔ اس کو لالچ میں آ گئی نا کہ یہ اتنا سستا ہزار بند اتنا قیمتی ہے اور اتنا سستا ہے، تو فوراً اس کو جو ہے وہ دیے ہیں 4 آنے، اور ہزار بند جو ہے وہ کیا کیا ہے، لے لیا ہے۔ اب جو ہے کیا ہوا، اور بہت گڑ گڑا کر کہا، یعنی بڑی عاجزی سے اور بڑی اس سے کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو، یعنی جو چیز بیچنے والی ہو تو سب سے پہلے میرے پاس لایا کرو، پھر اس کے بعد کسی اور کے پاس جو ہے وہ لے کر جایا کرو، تاکہ
تاکہ میں جو ہوں وہ کیا کروں، پہلے اگر مجھے پسند آ جائے تو میں خرید لوں، اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کو دکھانا۔ حجر نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور، یعنی میں پہلے تمہیں دکھایا کروں گی، پھر اس کے بعد کسی اور کے پاس لے کر جایا کروں گی۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہ یعنی پھر جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے گپیں لگائیں۔ چلتے ہوئے حجر نے ایک بٹوا نکالا، ایک پرس جو ہے وہ چھوٹا بٹوا کہتے ہیں چھوٹے پرس کو، وہ نکالا ہے، اور جو ہے وہ کیا ہے، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ، بہت جو ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں لونگیں، تو وہ نکال لی ہیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجر نے مزاج دار کو دیں، یعنی وہ جو 2 لونگ ہیں، یہ لونگ اس میں جو مسالے میں جو ہوتے ہیں وہ اس کو دیے ہیں، اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے، یعنی انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، اور جب ملتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، ملاقات جب انسان دوسرے سے کرتا ہے، آتا جاتا ہے، تو تعلق بڑھتا ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ، یعنی ہم اسی لیے بنے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، یہ دو لونگیں جو ہیں یہ لے لو، ایک تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، یعنی ایک جو ہے اس کو اپنی چٹیا میں جو ہے وہ رکھ لو، اور دوسری زیادہ بہتر یہ تھا کہ تم اسے جو ہے تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، یعنی ہو سکتا ہے وہ تم پر شک کریں، خیر تکیے میں سی دو اور تکیے میں رکھ دینا، اور آج ہی ان کا اثر دیکھ لینا کہ وہ تم سے چونکہ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے خوش نہیں رہتے، اس لیے وہ 2 لونگیں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے پاس ایک چوٹی میں رکھ لو، اور ایک میاں کی جو ہے وہ پگڑی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم اس کے سرہانے میں رکھ دو، اور دیکھ لینا کہ اس کا کتنا اثر ہوگا، وہ تم سے بہت جو ہے وہ اب خوش ہوگا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔